नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तफ़सीर सूरतुल मुल्क आयत नंबर 10। सबसे पहले हम तर्जुमा देख लेते हैं। फरमाया गया वक़ालू, और वो कहेंगे, लो काश, अगर, कुन्ना होते हम, नस्माऊ हम सुनते यानी सुनने वाले, औ या नाक़िलू हम अकल करते हम समझते, माँ नहीं, कुन्ना तो होते हम, फी अस्हाबिस साईर साथियों में से भड़कती हुई आग के। यानी कि वो कहेंगे कि काश हम सुनते या काश हम समझते तो हम ना होते साथियों में से भड़कती हुई आग के। आयत नंबर 9 में हमने क्या पढ़ा था? किन लोगों की बात हो रही थी यहाँ पर इन आयत में? उन गुमराह लोगों की जो भटक गए हैं, जो सीधे रास्ते से भटक गए हैं और जिन्होंने झुठला दिया है। किनको झुठला दिया है? अल्लाह को झुठला दिया, और जो डराने वाले जो नज़ीर आए थे उनको झुठला दिया, और कहा कि अल्लाह ने तो कोई चीज़ नाजिल ही नहीं की। यानी वो लोग जो उनको खबरदार करने आए थे, जिन ने उनको खबरदार किया, मुतनब्बे किया, दोज़ख के अजाब से, आखिरत के दिन के बारे में आगाही दी, उन सब को जब उन्होंने झुठला दिया, उनको नहीं माना, तो वो कौन हो गए? वो गुमराह लोगों में हो गए। अब वो आगे क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं वक़ालू, वो कहेंगे कि लो काश हमने सुना होता, लो कुन्ना नस्माऊ औ नाक़िलू, कि काश हमने सुनना होता, काश हमने उनकी बात समझी होती। वो जो हमें सुनाने वाले, जो हमें समझाने वाले, हमें नसीहत करने वाले, बताने वाले आए थे, काश हमने उनको सुना होता। काश हम बताने वालों की बात सुनते तो सही। क्योंकि असल में होता क्या है, मुश्किल यह है कि इंसान हक बात सुनना भी नहीं चाहता। कभी उसको सुनाने वाले से जिद होती है, तो कभी वो अपने आप को सुनाने वाले से ज्यादा अक्लमंद समझता है, उससे ज्यादा बेहतर समझता है। और वो क्यों ऐसा करता है? अपने मन घड़त फलसफों की वजह से, अपनी ख्याली जन्नत में बसे हुए होने की वजह से वो ये सब करता है। वक़ालू लौ कुन्ना नस्माऊ औ नाक़िलू। यहाँ पर देखिए, पहले सुनने की बात हुई और फिर उसके बाद समझने की और अकल इस्तेमाल करने की बात हुई। अगर हम देखें तो अगर कोई ऐसा हो जो सुन नहीं सकता, यानी सब लोगों के अगर कान काम नहीं भी करते, तो देख के कुछ ना कुछ बात समझ तो सकता है ना। जैसे हमने अक्सर अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को देखा होगा जिनको हेयरिंग प्रॉब्लम होती है और वो सही से सुन नहीं पाते, तो या तो वो हेयरिंग एड लगाते हैं या वो लिप रीडिंग करते हैं। वो बात को देख कर, उनकी आंखें, नज़र तो काम कर दी है, वो बात को देख कर समझ तो जाते हैं ना, या कान के साथ सुनने के साथ साथ समझ भी गायब हो जाती है। लेकिन समझ गायब हो जाती है कब होती है? जब इंसान बात को समझना नहीं चाहता, और तब क्या होता है? तब अल्लाह भी दिलों पर मोहर लगा देता है। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। तो अल्लाह फिर उनके दिलों पर मोहर लगा देता है, उनकी समात पर मोहर लगा देता है, उनके कानों पर, व अला अबसारिहिम उनकी बसारत पर, उनकी आंखों पर मोहर लगा देता है, उस पर पर्दा है, ग़िशावतुन पर्दा है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम और ऐसे लोगों के लिए ही फिर अजीम अजाब है। सूरतुल कहफ में भी इससे मिलती जुलती बात आती है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया कि हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं कि वो ना समझें इसको, और पीछे भी गुजरा है कि अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है, वो समझते ही नहीं। तो जब इंसान कोई इंटरेस्ट शो नहीं करता, जब उसे कोई दिलचस्पी नहीं होती, जब उसे हक अच्छा नहीं लगता, तो अल्लाह का हक और अल्लाह सुब्हाना ताला का दीन इतना सस्ता नहीं कि जबरदस्ती जरूर ही दिलों में उतारा जाए।
اچھا پھر اور کیا وہ ایک اور کام بھی کرتے تھے؟ ایک تو وہ خود نہیں سنتے تھے، خود نہیں سمجھتے تھے، اور پھر وہ دوسرا کیا کرتے تھے، وہ دوسروں کو بھی سننے سے منع کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن مت سنو، یہ تمہارا برین واش کر دے گا، تمہیں میسمرائز کر دے گا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ اگر تم غالب آنا چاہتے ہو تو اسے نہ سنو اور نہ سننے دو۔ اور اگر کہیں سے ان کی کان میں کوئی بات پڑ بھی جاتی تھی تو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَا مُسْتَكْبِرٍ، تو تکبر کر کے منہ موڑ کے چلے جاتے تھے۔ كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، کہ گویا کہ سنا ہی نہیں کچھ۔ تو گویا کہ ہمیں یہاں سمجھایا جا رہا ہے، ہمارے لیے یہاں سبق ہے کہ ابھی ہمارے پاس مہلت عمل ہے، ہم سن سکتے ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں نصیحت کرے تو اسے سننا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے، نہ کہ اپنے تکبر میں اکڑ کر ضد یا ڈٹائی میں بیٹھ جانا چاہیے۔ اور یہاں پر ایک اور مراد سننے سے صرف کانوں کا سننا مقصد نہیں ہے کہ صرف بات کانوں سے ٹکرا جائے۔ مقصد کیا ہے، بات کیا ہے اصل میں، کہ وہ سننا یہاں پر مراد ہے جو دلوں میں اترے، جس سے عمل میں تبدیلی آئے۔ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، تو گویا جہنم میں جانے کی اور اس کے عذاب کا شکار ہونے کی بنیادی وجہ کیا پتہ چل رہی ہے کہ وہ اللہ کی بات نہیں سنتے تھے، پوری توجہ سے نہیں سنتے تھے، دھیان سے نہیں سنتے تھے۔ دھیان سے توجہ سے سنتے تو پھر سمجھتے بھی، پھر عقل بھی رکھتے۔ جب سنا ہی نہیں تو پھر سمجھا کیا؟ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کسی انسان کا کسی بات کو توجہ سے سننا یا توجہ سے سننے کے قابل ہونا اس کی خوش قسمتی کی علامت ہے۔ اور اگر کسی بھی وجہ سے انسان سن نہیں پا رہا، چاہے کوئی بھی سبب ہو، تو پھر اگلے دروازے سارے بند ہیں۔ اگر کان بند ہے تو دل بھی بند رہے گا۔ اچھا ایک کام کرتے ہیں کہ یہاں پر ہم سب لوگ اپنا اپنا محاسبہ کرتے ہیں، ہم سب اپنے اپنے سننے پر غور کریں کہ کیا میں اللہ کا کلام سنتی ہوں، کتنے فیصد سنتی ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جب کوئی اللہ کا کلام سنا رہا ہو، یا میں ہی کہیں اللہ کا کلام سن رہی ہوں بیٹھی، تو میں اس کے دوران سو رہی ہوں، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا دماغ اس وقت وہاں حاضر نہیں ہوتا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا دل کہیں اور ہی منہمک ہوتا ہے، اسے کوئی اور ہی فکریں لاحق ہوتی ہیں۔ کیا واقعی میں سننے کا حق ادا کرتی ہوں؟ جو سننا، جو سمجھنا چاہیے وہ سنتی اور سمجھتی ہوں، اس پر توجہ دیتی ہوں، وہ بات مجھے سمجھ آتی ہے، وہ چیز، وہ بات میرے دل کو لگتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر سنا ہی نہیں نا تو دل نہیں بدل سکتا، اور اگر دل نہیں بدلا تو عمل تو بدل ہی نہیں سکتا، اور اگر عمل نہیں بدلے گا تو جیسے ہیں ویسے کے ویسے ہی وہاں چلے جائیں گے، یہاں کا مہلت عمل ختم ہو جائے گا۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، اور پھر وہ وہاں جا کے کہیں گے کہ کاش ہم سمجھتے، کاش ہم سنتے، کاش ہم نے وقت لگایا ہوتا، کاش ہم نے دھیان دیا ہوتا، کاش ہم نے توجہ دی ہوتی۔ ما کننا فی اصحاب السعیر، تو پھر ہم ان آگ والے ساتھیوں میں سے نہ ہوتے، ہم اس بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے نہ ہوتے۔ کیونکہ پتہ ہے اصل میں بات کیا ہے کہ بعض اوقات نا جو چھوٹی سی بات بھی ہوتی ہے نا وہ بڑی اہم ہوتی ہے، اور اس بات کا بھی کسی کو نہیں اندازہ ہوتا یا کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ کون سی بات کس کے دل کو کس وقت اور کس طرح جا لگے کہ وہ اس کی ہستی ہی بدل دے۔ اور کیا پتا کہ وہ جو چھوٹی سی بات تھی جو بڑی اہم تھی وہی ہم نے مس کر دی، اور کیا پتا کہ زندگی میں ہمیں دوبارہ وہ بات سننے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ اور دیکھیں اس بات پر اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے، ہم چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اتنا وقت دیا ہے کہ ہم بیٹھے ہیں، ہم اکٹھے بیٹھے ہیں اور ہم اللہ کے کلام کو سن رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں، اس کو یاد کر رہے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو بہت سے کام چھوڑ چھاڑ کے اس سبق کے لیے، اس اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں۔
اپنے سب کام کاج چھوڑ کے اس کے لیے بیٹھتے ہیں، اور آج جب کہ ہمیں سنایا جا رہا ہے اور ہم نہیں سن رہے، تو جب کوئی سنانے والا نہیں ہوگا، یا پھر ہمارے پاس وقت ہی نہیں رہے گا، یا پھر ہم سننے کے قابل ہی اس وقت نہ ہوں گے، تو پھر کہاں سے سنیں گے؟ ہمارے پاس کیا کوئی گارنٹی ہے کہ ہمارے پاس کتنی زندگی، کتنا مہلت عمل باقی ہے دوبارہ یہ وقت واپس لانے کے لیے کہ جس میں ہم سن سکیں؟ آج تو ہم یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ اچھا بعد میں سن لیں گے۔ کون کرتا ہے؟ کس کو پتا ہے کہ بعد میں مجھے وقت ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ہم سب خود اپنے بارے میں بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جن کے کتنے سبق مس ہوئے ہوں گے، کتنوں نے ان مس ہوئے سبق کو دوبارہ سنا ہوگا یا دوبارہ بیٹھ کے پڑھا ہوگا، یا ہم نے اگر وہ پورے کیے بھی تو کس طریقے پہ پورے کیے، اور کتنوں کے دل پر اثر ہوئے، اور پھر کتنوں کا حق ادا ہوا اور کتنوں کا حق ادا نہیں ہوا۔ اور قرآن کی ایک تو کیا آدھی آیت بھی ایسی ہے کہ جسے سوچے سمجھے بغیر چھوڑ دیا جائے، اور اس آیت میں، اس بات میں، اس احکام میں جو ہمارے لیے سبق ہے، وہ خود ہی سوچے سمجھے بغیر، غور کیے بغیر ہمیں خود بخود آ جائے۔ ہر چیز جس کی تکرار بھی ہے نا، وہ اپنی جگہ پر اہم ہے، جس کو سننا ضروری ہے۔ دل کا زنگ قرآن پر غور، تدبر، سوچنے سمجھنے سے دھلے گا۔ اور ویسے بھی حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ ہم نے یہ پڑھی ہے نا کہ کچھ چیزوں کے، کچھ نعمتوں کے جانے سے پہلے ان کا شکر ادا کر لینا چاہیے، جیسے صحت کا شکر بیماری سے پہلے ادا کر لیں، وقت، فارغ وقت کا شکر مصروفیت سے پہلے ادا کر لیں، جوانی کا بڑھاپے سے پہلے شکر ادا کریں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ہمارے ہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، قرآن کو سمجھاتے ہیں۔ ہمارے پاس ابھی بہت سے مواقع ہیں، ہمارے پاس بہت سے پلیٹ فارمز ہیں، ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے جس کو اگر ہم ان اچھے کاموں کے لیے استعمال کریں تو وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے پاس ابھی بہت سے بڑے بڑے علماء کرام ہیں جن سے ہمیں مستفید ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سننے کی، ہمیں سوچنے کی، ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے وقت کا بہترین استعمال کرنے والا بنائے، اور اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے، دوزخ کے عذاب سے، اور اس دن کے پچھتاوے سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔